अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हमीद रोकड़ी भाई। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। वालेकुम अस्सलाम प्रवेश भाई, और बाकी तमाम सुनने देखने वालों को भी सलाम जी हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, हमेशा की तरह। खुर्रम भाई, ये मुझे जरा आज मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा हिंदुस्तान में जो इस वक्त जो एक तूफान बरपा है, जो ज़ाहिर है अब ट्विटर एक्स हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बन गया। अब वहीं पे फैसले होते हैं हर चीज को। तो इस वक्त यहाँ पे एक बहस चल रही है कि ट्रंप ने नारा तो लगाया था कि इमिग्रेंट्स का दाखिला बंद करेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो भारतीयों के बड़े ओहदों पर तैनाती भारत से लाए जा रहे हैं। और उनके साथ वो जो उनके एलन मस्क साहब है, उन्होंने ये भी नारा लगाया था, और अब वो उसके बारे में दलाइल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना जरूरी है। इस पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए प्रवेश, जो है ना अमेरिका, उसको जी थोड़ा सा हम फर्क में देखेंगे पाकिस्तान की निस्बत। वहां पर अगर किसी ने अपनी पब्लिक को चार्ज किया है किसी भी नारे पे, कोई भी पॉपुलिस्ट बयानिए के ऊपर, तो ये नहीं है कि वो पावर में आने के बाद वो अपने उस बयानिए से हटेगा और उसको नीचे जो वोटर्स हैं वो उसको फोरगो कर देंगे, छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता वहां पे। हमारे पास तो ये है ना कि एक आदमी कोई बयानिया बना के, जैसे एक आया हमारे पास एक शख्स, और उसके बाद उसने अपने बयानियों के 100% उल्टा चला गया, तो लोग फिर भी मतलब लोगों ने कहा आप कह रहे हैं कि 50 लाख नौकरियों के और एक करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर के बजाय रियासत मदीना बनाने वाला जो नारा मुतारफ कर दिया, लोगों ने जो एक्सेप्ट कर जो आ लिया। गया, और वो लोगों ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, और फिर लोगों ने गोगी और पिंकी को भी भुला दिया। तो अमेरिका अमेरिका की पॉलिटिक्स को हम देखेंगे कि वो जैसे हैं। आप ये देखें कि एलोन की दो तीन ऐसी चीजें जिसमें आने वाले दिनों की पॉलिसी के बारे में उसने कुछ अल्फाज कहे, तो उसके बाद जो वोटर है ट्रंप का, जो असल वोटर है, जो असल स्ट्रेंथ है ट्रंप की, उस वोटर ने जो उधेड़ा है इलोन को, और उनके उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पकड़ के उड़ा के रख दिया। क्योंकि उनकी जितनी कोशिश है कि ट्रंप आएगा जब गवर्नमेंट में, तो वो ये स्पेसिफिक काम करेगा। अब उन कामों के रास्ते में कोई भी जो रोड़ा अटकाएगा या उनके मामले में मुतशाबिहात या जो शुबहात पैदा करेगा, तो वो उसको भी रगड़ेंगे, और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। इंडियंस को स्पेसिफिकली अगर हम देखें, तो इंडियंस की नौकरी या उसके बारे में जो एलोन ने कहा है, ट्रंप ने तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उसने कहा है कि जी जो भी पढ़ने आएगा और जो टॉप ऑफ द लाइन जहां पे पढ़ेगा, मैं उसको ग्रीन कार्ड दूंगा। एलोन ने स्पेसिफिकली इंडियंस की तरफ जब गया, तो ट्रंप को वोट पड़ा है उस गोरे रेड नेक का कि जो इस वक्त नौकरियों से महरूम है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे चला गया है, और जो असल अमेरिका को बनाने वाला है। तो वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका था रीबिल्ड, ओरिजिनल अमेरिकन ख्वाब को वो वापस लेके आ रहे हैं। आप नोट करेंगे कि वो चर्च को दोबारा इन्वॉल्व कर रहे हैं, और वो जो पुराना अमेरिकन नेशनलिज्म है उसको लेके आ रहे हैं। तो इस वाली जो इलोन की जो जो बात है, जिसपे आइंदा आने वाली पॉलिसी के बारे में उसने कुछ कहा, तो उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना है विद इन अमेरिकन। और अमेरिकन ने इंडियंस को इस पिछले हफ्ते के अंदर, वो आपका रिचर्ड तो बहुत पीछे चला गया, इंडियंस को जिन आड़े हाथों अमेरिकन ने लिया है, और जो ट्रोलिंग हो रही है, और जो इंडिया की असल सूरत हाल, जो एक्चुअल इंडियंस हैं, उसको जो अमेरिकन इस वक्त पेश कर रहे हैं, वो बड़ी क्लासिक है। और वो आप अगर देखें तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने इससे पहले कि ट्रंप गवर्नमेंट में आए और कोई चेंज इन पॉलिसी लाए अपने नैरेटिव से, उन्होंने उस चीज को उधेड़ के रख दिया, और उसको उन्होंने वार्न कर दिया अपनी आने वाली गवर्नमेंट को। जी सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है खुर्रम भाई। मैं आपसे एग्री इसलिए करता हूं कि जिस मुल्क हॉलैंड में मैं बैठा हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सियासतदान है गिल्डर, जो आपने देखा इस्लाम के हवाले से काफी मुतनाजा रहा है, माजी में भी अब भी है। मैं उसको 20 साल से वॉच कर रहा हूं। पिम फटुन होता था जिसने ये पार्टी बनाई थी, वो कत्ल हो गया था। उसके कत्ल होने की वजह भी उस वक्त थी कि वो बहुत ज्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट था, लेकिन जो भी था हमें नहीं पता उसके कत्ल होने की क्या वजूहत थी। कोई आज से मेरा ख्याल 20 साल तो हो गए माइनस प्लस। उस बंदे के उसके बाद इस बंदे ने पार्टी संभाली थी। अब इस वक्त वो इस मुल्क में इतना इंपॉर्टेंट हो गया, और उसका भी सिंगल नारा यही है कि सबसे पहले डच होने चाहिए, हॉलैंड के लोग होने चाहिए, हॉलैंड के बशिंदे होने चाहिए,
امیگرینٹس کو اور یہ جو نوکریاں اور یہ فلاں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس نے اتنی حیران کن یہاں پر وہ جو پچھلے الیکشن میں سیٹیں جیتی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور پھر اس کے بغیر حکومت بن نہیں سکتی, اتنی زیادہ وہ اس میں تھے. تو لوگوں کا یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ اگر اب ٹرمپ نے یہ نعرہ لگایا ہے اور اس نعرے کو اگر چھوڑے گا تو وہ جیت نہیں سکے گا. لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ امریکی عوام نے جو ٹویٹر پر بھارتیوں کا اصل چہرہ بے نقاب کیا ہے, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا ایسے مطلب یہ کام کرے گا ٹویٹر والا جو انتظامیہ ہے آنے والی, پریشر ہوگا ان کو سر؟ 100% پرویز بھائی, جو انڈینز ہیں نا, انڈینز نے جو پریزیڈنٹ آر ایس ایس کا ہے, کانگریس کو ہٹا دیں. آر ایس ایس کا جو نظریہ تھا, انہوں نے چانکیا کی ایک بات تو بہت دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ارتھ شاسترا پڑھ لیں. ارتھ شاسترا پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈینز کام کیسے کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ انڈین جو گورنمنٹ ہے اور آر ایس ایس کا نظریہ, انہوں نے سب سے پہلے توجہ دی ڈپلومیسی میں, اور اس میں انہوں نے اسپیناج کو, جو اسپیناج تھا اس کو ملایا, کیونکہ جو چانکیا کا نظریہ ہے ڈپلومیسی میں اسپیناج جو ہے اس کو ایسے وہ جوڑ کر آگے چلتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے جو اسٹریٹجک الائنسز بنانے شروع کیے, آپ نوٹ کریں یہ ٹائم گزر چکا ہے, اور ان اسٹریٹجک الائنسز میں اس نے رشیا کو بھی ملایا ہوا تھا, تو اس نے امریکنز کو بھی ملایا ہوا تھا, اور یہ ہر جگہ پہ اسپیناج بھی کر رہے تھے, انہوں نے جاسوس بھی چھوڑے ہوئے تھے, اور ان کی انفلٹریشن بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کینیڈا کے اندر بھی جا کر مرڈرز کیے, اور انہوں نے امریکہ کے اندر بھی کوشش کی جس پر وہ پکڑے گئے. اب انڈیا اس حد تک سرایت کر چکا ہے ویسٹ میں بھی, امریکہ میں بھی. اب امریکنز موومنٹ جو ہے, امریکہ جو ری بلڈنگ دا امریکہ اور اوریجنل جو امریکہ ہے, اس میں جو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے ٹرمپ کو, وہ ہے اس کی امیگریشن پالیسی کے اوپر, جو اس کا بیانیہ ہے سارا. اس امیگریشن پالیسی کے اندر جو سب سے زیادہ جو پکڑ میں آتے ہیں وہ لوگ, وہ انڈینز آتے ہیں. آپ پاکستانی نہیں آتے, آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی پکڑ میں سب سے زیادہ انڈینز ہیں, اور اس کا دوسرا افیکٹ چائنیز پہ ہے. چائنیز اور انڈینز کو افیکٹ آتا ہے, آپ کو اور ہمیں کوئی افیکٹ نہیں ہے اس کے اندر نہ. اچھا, تیسری چیز, اب جب اس افیکٹ میں انڈیا آتا ہے, تو انڈیا کی جتنی پرانی ڈپلومیسی ہے یا جو اس کی اسپناج کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ دیکھیں گے کہ پچھلے ہفتے کے اندر, 1.5 ہفتے کے اندر ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا ساری چیز کو. اور انڈینز کا جو ہندو نیشنلزم ہے ان کا وہ کوئی ماڈرن نیشنلزم نہیں جس میں مسلمان, سکھ یا دوسرے کرسچنز شامل ہیں, ان کا صرف اور صرف ہندو نیشنلزم کو, اور کیونکہ گورنمنٹ بھی وہاں پہ اس کی ہے اور وہ پروموٹ بھی اسی کو کرتے ہیں, اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اور ڈیفینیٹلی اس کا سب سے زیادہ افیکٹ انڈینز پر ہی آنا ہے, آپ پر اور ہمارے پہ نہیں آنا, ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. اس کا افیکٹ ہے ہی اس انڈین. اور آپ نے دیکھا کہ یہ انڈینز اس وقت سہمے ہوئے ہیں. پہلے جب یہ اٹیکس ان پہ شروع ہوئے اس ٹویٹر کے اوپر, یہ جب جنگ شروع ہوئی, تو پہلے جو انڈینز وہاں پہ بیٹھے تھے, انہوں نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا امریکنز کو, ریڈ نیکس کو انہوں نے تھریٹ کیا. تو اس کے ریزلٹ کے اندر اور زیادہ سختی سے ان کے اوپر جب انہوں نے جو اس ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اٹیک کیا, تو اب یہ کیونکہ بیسیکلی تو یہ خائف ہندو نیشنلزم جو ہے یہ چانکیا کی تھیوری پہ چلتا ہے, اب یہ خائف ہو گئے. تو اب یہ بھیگی بلی بن کے نرم باتیں, اس طرح کی باتیں. لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ, اس کا ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے آل اوور دا یورپ اور اسپیشلی اسٹریٹجک الائنس میں امریکہ پہ, اس کے اوپر بہت بڑا ڈیمیج ان کو آنے والا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو اندر پڑا ہوا ہے جیل کے اندر, اس کے پیچھے بھی ان کی جو اسپیناج ایکٹیویٹیز اور ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ورک کر رہی تھی. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے سو کالڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا انسپریشن جو کر رہے تھے, انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے, اور وہ پریشان ہو گئے ہیں. تو ہم لنک کرتے ہیں اپنی اس بات کو کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکچولی انڈیا ہندو نیشنلسٹ کے بنے ہوئے تھے, اور اس ارتھ شاسترا کے جو وہاں پہ سیلز ہیں ان کے بنائے ہوئے وہ اکاؤنٹس تھے. اب جب امریکنز نے ان کو ادھیڑنا شروع کیا
تو ان اکاؤنٹس نے جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سمجھے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو زومبیز ہیں ان کو پیش کرتے ہیں اور ان کو لنک کرتے ہیں, ہیلپ آؤٹ. ان اکاؤنٹس نے جا کر وہاں پر اس ہندو نیشنلزم کی امریکہ میں سپورٹ شروع کر دیا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے اس وقت. آنے والے دنوں میں بے شک جو امیگریشن لاز ہیں اس کا افیکٹ انڈینز پہ آنا ہے, ہمیں پاکستان کو کوئی ایشو نہیں ہے. جی سر. انڈین زومبیز کے ساتھ ساتھ پاکستانی زومبیز جو ہے وہ بھی اس میں ننگے ہو رہے ہیں, یہ بھی آپ فرما رہے ہیں. سر امریکہ پر جو ہندوستانیوں کی تعیناتیاں ہوں گی وہ پاکستان پر اثر انداز ہوں گی سر؟ میں نا پرویز صاحب پہلے بھی کہتا رہا کہ کملا کی جو آنا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر, اگر وہ آتی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے اور اس پورے ریجن کے لیے خطرات بڑھ جاتے, اور انڈینز جو سرایت کر گئے تھے پھر وہی 2 پوائنٹس ڈپلومیسی اور جو اسپیناج ایکٹیویٹیز دونوں کے ساتھ جو انڈینز گھس گئے تھے امریکہ کے اندر, اس کو بریک لگنے والی ہے. یہ تو ہوتا نہیں ہے نا کہ آل آف اے سڈن سب کچھ کٹ ڈاؤن تو نہیں ہوگا, لیکن اس کو ایک بہت بڑی بریک لگنے لگی ہے ریپبلکنز کے آنے کے ساتھ. کیونکہ جو ریپبلکنز کے الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے ایلون کی پالیسی کو فالو نہیں کرنا, اور ان کا جو ووٹر ہے وہ اس کی ووٹ کی جو بنیاد ہے وہ انڈینز کے لیے خطرناک ہے. انڈینز کے اگلے مشنز کے لیے جس بیانیے کے اوپر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, وہ ووٹر جو ہے وہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی نیچرل ہے کہ وہ امریکہ کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ امریکہ کو سٹرونگ کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اپنی طرف جو ان کی پاس نوکریاں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب وہ چرچ کو انوالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر انڈینز کے اوپر جب وہ اٹیک کر رہے ہیں تو باقاعدہ انڈین ریلیجن ہندوازم کو وہ اٹیک کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے, اور ان کے اوپر ایک بڑی خطرناک اور بڑے ایگریسولی اٹیک کر رہے ہیں انڈین ریلیجن کو, اور اس کو جوڑ رہے ہیں ان کی عادات کے ساتھ اور ان کی گندی ہیبٹس کے ساتھ. تو اس میں پھر چرچ کے رول کو بھی رکھیے, چرچ اپنا رول پلے کرتا ہے. اور ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ امریکہ کی بنیاد چرچ ہے, امریکہ کی بنیاد گورا ہے اور امریکہ کی بنیاد چرچ ہے. اب دوبارہ جب وہ آتے ہیں کہ ٹو میک امریکہ اگین اسٹرانگ, تو جب اس طرف جاتے ہیں تو اس طرح یہ چانکیا کتلیا کا جو ارتھ شاستر ہے اس کو ڈیفینیٹلی ڈیمیج پہنچے گا. اگر کملا ہوتی تو پھر ان کو گو تھرو تھا اس پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتے. جی سر. پورے ریجن کے لیے بڑا خطرہ بن جاتے ہیں, لیکن اب وہ نہیں ہے سر. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کیوں خوش ہے کہ امریکہ میں اینٹی پاکستان لوگوں کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں؟ اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایک پاپولسٹ بیانیے یا پاپولسٹ پارٹی کے طور پر دیکھیں. 2018 کے بعد جب یہ گورنمنٹ کے اندر آتی ہے تو اس میں آ کے یہ فیل تو ایک چیز ہے نا, اب یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ انٹینشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جیسے 9 آئی جی تبدیل کر دینے, پنجاب کے ایف بی آر کے چیئرمین 8-8-9 تبدیل کر دینے. تو انہوں نے بائی ڈیزائن پاکستان کو ویک کیا, یہ جو عمران اور اس کے ساتھ کچھ اسپیسیفک لوگ تھے. تو جب یہ نکلتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو یہ ایک ایسا بیانیہ اڈاپٹ کرتی ہے کہ جس میں یہ پھر لوگوں کو ٹرانس میں لے کے جاتی ہے, انٹائی امریکہ بیانیہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد آج اور پچھلے 2 سال میں یہ ایک کلٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے. یعنی اب یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل ایجنڈا یا کسی پولیٹیکل ڈاکٹرائن کے اوپر نہیں ہے, یہ کلٹ کی صورت اختیار کر چکی ہے. اب کلٹ ایک ایسی خباثت والی چیز ہے کہ کلٹ ممبر کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کا ملک کیا ہے, اس کے ماں باپ ہیں, اس کا وطن ہے. وہ اتنا obsessed ہوتا ہے, وہ اتنا ہیرو ورشپ کے اندر آگے جا چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس ہیرو یا اس کی کہی ہوئی بات کو الہامی درجہ دیتا ہے اور اس کے لیے پھر کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی. تو اب یہ جو ایک گروپ ہے اور اس کو جوڑیے اس ہندو نیشنلسٹ جو ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ کہ جو وہاں سے چلا رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا, یہ اکیلے نہیں ہے. تو ہمیں کئی دفعہ ہم ہندو آپریٹڈ انڈینز نہیں, ہندو آپریٹڈ جو ہندواتا کے اکاؤنٹس ہیں ان کی آپریشن کو بھی ہم جڑا ہوا دیکھیں گے اس کلٹ کے ساتھ. تو کلٹ جو کے اندر جو زومبیز ہوتے ہیں
ان کا اپنا دماغ اتنا کام نہیں کرتا، تو یہ ان کے ساتھ ہک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہک کر کے ان کو گھسیٹتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بڑا پرفارمنس دے رہے ہیں اپنے مہاتما کے لیے. تو آنے والے دنوں کے اندر ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو کمی آئے گی. جیسے جیسے چیزیں کھلتی جائیں گی، پولیٹیکل سسٹم پاکستان میں مضبوط ہوتا جائے گا، گورننس بہتر ہوتی جائے گی، تو ان تمام لوگوں کی اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ آہستہ آہستہ ڈاؤن دیکھیں گے. جیسے پچھلے ایک ہفتے سے انڈینز تمام جو اکاؤنٹ تھے، اور ایون رچرڈ بھی خاموش ہو گیا پچھلے ایک ہفتے سے، کیونکہ جب ان پر اٹیک گیا فرام ود ان امریکہ گوروں کا، تو وہ اس وقت سہمے ہوئے ہیں. تو ریپبلکنز کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد ڈیفینیٹلی ان کے ووٹر نے، جو گورا ہے جس نے امریکہ بنایا تھا، جو کلیم کرتا ہے امریکہ میرا ہے، اس نے ٹرمپ کو بھی ادھر ادھر نہیں جانے دینا، نہ ایلون کو. وہ اپنے اس مشن پر چلائیں گے، اور اس مشن پر جب ٹرمپ چلتا ہے تو اس کا نقصان ہندوتا کو ہوتا ہے. انڈینز، اگر کانگریس آ جاتی ہے انڈیا میں وہ سسٹین کر جائے گی، لیکن یہ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے جو بیک کرتا ہے اس کو، مہاتما کو بھی، اس کو ڈیفینیٹلی خطرات ہوں گے ٹرمپ کی گورنمنٹ میں. جی سر. رچرڈ کا نام لیا آپ نے، واقعی رچرڈ خاموش ہو گیا ہے. ایک یہ بھی ہے کیونکہ ہم نے ایک کل یا پرسوں ایک پروگرام کیا ہے امریکہ میں، بڑے باخبر صحافی ہیں، 40 سال کی صحافت ہے، 35 سال 40 سال سے وہاں پر ہے، 35 سال کی صحافت ہے. وہ کہہ رہے ہیں سب گیم پیسے کی ہے، امریکہ میں فری لنچ نہیں ملتا. تو کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ جو رچرڈ صاحب ہے ان کا بھی لفافہ بند ہو گیا ہے؟ رچرڈ نے جو کچھ کیا، آپ اس کا ماضی دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیسہ لے کے اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی کرتا تھا. لیکن رچرڈ نے ٹرمپ کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ریپبلکنز بڑے میچور سیاستدان ہیں، اور آپ ان کا جو رویہ ہے وہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں زیادہ میچور اور زیادہ وہ سمجھ لیں کہ وزاداری بھی دکھاتے ہیں. تو اس رچرڈ نے امریکہ میں ٹرمپ کی گورنمنٹ میں کو آنے سے پہلے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان کی سنجیدگی کو، اور اس نے ایک مزے کا لحاظ سے ایک مسخرہ پن کر کے، وہ ایک ان کا جو سٹیٹس ہے آل اوور دا ورلڈ، دیکھیں سپر پاور ہے، وہ اپنا ایک سٹیٹس مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. اس نے ان کو لا کر بہت ایسے لیول میں کھلایا ہے کہ آئی تھنک، میرا جو خیال ہے کہ پیسے سے زیادہ ود ان ریپبلکنس اس کو کوئی شٹ اپ کال ملی ہے. آئی تھنک، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بند کرو، کیونکہ اس نے تو ایک ڈرامہ بنا دیا نا وہ بھی ایک، اور اس نے ان کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ان کی گورنمنٹ کو ایک نہایت غیر سنجیدہ روش پر لا کر کھڑا کیا. پیسہ اس کو ملتا رہے گا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے، زومبیز کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے دینا. یہ پاکستان پیسہ نہیں بھیجیں گے، اس کو پیسہ اکٹھا کر دیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پیسے کا کوئی ایشو ہوگا اس کو. لیکن ود ان ریپبلکنز آئی تھنک کوئی ڈپلومیٹک لیول پر آپ کے امبیسڈرز ہیں دوسرے ممالک میں، وہ رپورٹ بھیجتے ہیں، اس کو وہاں سے کچھ شٹ اپ کال ملی ہے، یہ میرا خیال ہے. جی سر. شٹ اپ کی کال ملی ہے. پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ فیض حمید کو فوج نے افغانستان بھیجا کہ طالبان کو لے کر آؤ اور انہیں یہاں پر بساؤ. اب ذرا یہ بتائیں کہ اس میں عمران خان کو تو وہ بے قصور قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی ساری لہر دوبارہ ہے یہ ساری کی ساری فوج خود لے کے آئی ہے. کیا حقیقت ہے اس میں سر؟ دیکھیں بات یہ، پی ٹی آئی کی بات کو ہم کیا اہمیت دیں، ان کو زومبیز کی باتوں کو اہمیت دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان کو روکتے ہیں. ہم ان کے مہاتما کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. جی چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو. جو ان کا جی گرو نانک ہے، جی گرو نانک تو کے اندر بہت کوالٹیز تھی، ہم گرو نانک کا نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے، وہ تو اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کوالٹیز والا آدمی تھا. یہ جو مہاتما ہے جو اسپیسیفکلی ایک کلٹ کا مہاتما ہے، اس کی باتوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں خود لے کے آیا ہوں، یہ پورا ڈاکٹرائن دیتا ہے ان کو واپس لانے کا. یہ کہتا ہے کہ میرے کہنے پہ آئی ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ اس کا ہی آئیڈیا تھا. لیکن اس آئیڈیا کے پیچھے اب آ کر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مہاتما، یہ بھی ہندواتا کے جو ہندو جو وہاں پہ ارتھ شاسترا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اس ڈاکٹرائن کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اس میں اس کی اس حرکت کے ساتھ، یہ والی جو حرکت ہے، اس میں فائدہ کس کو ہے؟ کیونکہ ان کو واپس پاکستان میں لا کر بٹھانا اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا اور ان کے جو
ٹاپ لسٹ کے موسٹ ہینیس کرائمز کے اندر جو لوگ انوالو تھے ان کو چھوڑنا، یہ اس کا فیصلہ تھا، اور اس کے نقصانات پاکستان کو ہو رہے ہیں، یہ ریہیبلیٹیشن کی طرف چلا تھا۔ ادھر بزدار ریہیبلیٹیٹ کر رہا تھا پنکی کے ساتھ مل کے پنجاب کو، تو کے پی کے اندر یہ ریہیبلیٹیشن کر رہا تھا ان کی جو وہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہے۔ تو ان پی ٹی آئی کے باتوں کو چھوڑیے، یہ عمران جو کچھ کر گیا پاکستان کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ جوڑیے، اور پھر جب یہ نکلا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو اس کے بعد اس نے جو انٹائی اسٹیٹ کام کیے ہیں، تو یہ اس کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو ابھی اس نے وہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں ریمیٹنس سے یہ نہ بھیجو، اور باہر اپنی اولادوں کو کچھ نہ دو، پیسے روک لو، اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوا اس کا ایک لائن ترین شخص وہ گل جو ہے وہ لیکچرز دے رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے اس کو کرنے کے لیے؟ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں، پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں، ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہے پاکستانی پروڈکٹس نہ کہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے اس کو کرنے کے لیے؟ غزہ کے اوپر جب آپ کی قرارداد پاس ہونے جاتی ہے اسمبلی کے اندر، تو اس کے تمام جو 90 سیکنڈ گریڈ زومبیز ہیں وہ اس کے قرارداد کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے؟ تو پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینکی ہے نا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جتنے انٹائر اسٹیٹ اس نے ایکشنز کیے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ کیے ہیں اس نے، اور ابھی تک کر رہا ہے۔ 26 نومبر کو جو اس نے لشکر کشی کی، اسلام آباد کو آگ لگانے کی کوشش کی، وہ کس کے کہنے پر کی اس نے؟ تو یہ کچھ اس کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی آئیں گی انٹائر اسٹیٹ۔ اب یہ پھینک رہے ہیں کہ جی فلاں نے کیا، یا پھینک رہے ہیں فلاں نے کیا یا اداروں نے کیا، نو، ہی از دا ریسپانسبل پرسن، جس کی گورنمنٹ تھی اور اس کے یہ آئیڈیاز تھے۔ اب اس کے لیے اس نے ہم خیال اس نے فیض کو بنایا، تو فیض از گوئنگ ٹو ہیو اٹ، فیض از گوئنگ ٹو ہیو اٹ، اینڈ سو شل ہی ایز ویل۔ اس کو بھی ایک ٹائم پر آ کر ان تمام چیزوں کے اندر کٹہرے میں کھڑا کر کے ان تمام انٹائر اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا جو گورنمنٹ کے بیچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے کی اور اعلانیہ کی، اس کو ہم تمام نے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے۔ اس کی ذات کو کیا نقصان ہے؟ اس کا کون سے بچے یہاں پہ ہیں، یا اس کا کون سی کو فیملی یہاں پہ ہے؟ باقی تو تمام یہ عیش کر رہے ہیں، اس نے نقصان پاکستان کو دیا۔ یہ مجھے سمجھ آتی ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے بھی ایک ہسٹری ہے نا کہ یہ تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں رہا، ہمیشہ ان کے حق میں رہا، اور ان کو لا کر بسانے کی باتیں ماضی میں جیسے آپ نے فرمایا وہ کرتا رہا۔ سر میں ایک چیز اور فرمائیے گا، یہ جو درمیان میں آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کا ہلکا سا وہ آپ کا تحصیلات والا معاملہ آیا، یہ جو نومبر گزرا ہے ابھی دسمبر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رپورٹ آئے گی، جو نومبر گزرا ہے پچھلے سال کے نومبر 31% زیادہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں اوورسیز کے آئے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز کہہ رہے ہیں وہ کام زیادہ کریں گے، پیسے زیادہ بھیج رہیں گے۔ میں خود کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کمپین شروع کی کہ ہم لوگ پیسے زیادہ بھیجیں گے کیونکہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اور ملک سے آگے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر کیا دیکھتے ہیں کہ اوورسیز نے اس پر دھیان دیا ہے یا یہاں پر بھی خان صاحب ناکامی ہے؟ دیکھیں، اس نے یہ سمجھ لیا تھا، یہ خود ایک کیونکہ نارسسٹ ہے، تو یہ ایک ایسے فریم میں رہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اطاعت ٹو اے لیول ہو رہی ہے کہ الہامی اطاعت ہے میری۔ ہی تھنکس گاڈلی، ہی تھنکس گاڈلی نا، یہ سمجھتا ہے کہ میری اطاعت اس لیول پہ ہے۔ دین ہی تھنکس کہ اوورسیز میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ obsessed ہیں اس کی ذات کے ساتھ، اور جو یہ کہے گا وہ ماں بہن کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس کو ریئلائز کرنے کے لیے یہ دیکھتا ہے وہ 10-12 وہ جو لڑکا ایک پھر رہا ہے گاڑی کے پیچھے لائک اینیمل دوڑ رہا ہے، وہ 5-6، یہ سمجھتا ہے کہ سارے اوورسیز اسی طرح کے زومبیز ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو لڑکا دوڑ رہا ہے وہ بھی بے وقوف بنا کے اس کے نام کو ہی از ارننگ بگ منی۔ تو لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک جو آپ نے کہا، اس کی یہ والی جو کال تھی کہ پیسے نہیں بھیجو، اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج یہ خود ہوا ہے۔ اب اس کے جو فالوورز ہیں جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے ایکسٹریملی جو کوٹمار کے اندر دلدل میں گھسے ہوئے فالوورز ہیں، وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ پیسے پہلے بھی پاکستان نہیں بھیجتے تھے، ان کے پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے بھی نہیں۔ پیسہ بھیجتا ہے وہ پاکستانی جس کا پاکستان کے ساتھ جوڑ ہے،
جھوٹ جس کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے, جو اپنے پاسپورٹ نہیں پھاڑتا, جس کی ماں ہے, جس کی بہن ہے, جس کا گھر ہے, جو یا اپنے بچوں کا, بیوی کا, وطن کا خیال کرتا ہے, اس کے ساتھ بہت ساری دنیا لگی ہوئی تھی, یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ بہتر ہے. اوورسیز کو نہیں معلوم تھا جیسے ہمیں یہاں چیزیں معلوم ہیں. تو اس کی اس کال کے ساتھ, اسپیشلی یہ والی کال اس نے دی ہے, اس کے ساتھ اس کا گھناونا چہرہ کھلا ہے ان لوگوں پہ کہ یار یہ تو ابھی ہمارے بچوں کو بھی خلاف ہو گیا, یہ تو ہمارے گھر کے بھی خلاف ہو گیا, یہ تو ہمارے وطن کے بھی خلاف ہو گیا. تو وہ جو ایک پتہ نہیں 1% ہے یا 2% جو اس کے فالوورز ہیں جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے, اور جو پاکستان پیسہ آئے گا تو وہ چیز بھی کھل کر سامنے آ جائے گی, اور اس کی جو گندی جنگ ہے ملک کے خلاف, اس کو اس کال کے ساتھ انشاءاللہ نقصان پہنچائے. پاکستانی اپنے وطن کے ساتھ, اپنے ماں باپ, اپنے بہنوں کے ساتھ جڑا رہے گا. جی سر. پاکستان اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ جڑا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں ذرا جو مذاکرات ہیں اس کے بارے میں بتا دیجیے گا, کوئی اسلام آباد میں کیا مذاکرات کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو کہہ رہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اس میں شامل کر لیں, کوئی پس پردہ چل رہے ہیں, یہ جو ہمیں نظر آئیں گے وہی مذاکرات ہیں؟ سر آئی تھنک کہ مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹی اسٹل, ہم تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی, لیکن چلیں یہ کلیم کرتا ہے, تو ان مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ مذاکرات انشاءاللہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک تو بلا مشروط ہوں گے, یہ مشروط نہیں ہوں گے کسی چیز کے ساتھ. تیسرا, آپ کے پروگرام کے توسط یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ تجھے بنگالہ شفٹ کر رہے ہیں یا تجھے یہ ریلیف دے رہے ہیں یا تجھے یہ ریلیف دے رہے ہیں. یہ جو خود ساختہ اعلانات, میں بنگالہ نہیں جا رہا ہوں, بھائی تمہیں کہا کس نے تجھے بنگالہ جا رہا ہے؟ تجھے کس نے آفر دیا؟ یہ نیم دیٹ پرسن. تمہیں کسی نے نہیں کہا تمہیں بنگالہ کو شفٹ کر رہا ہے, نہ تمہیں کوئی بنگالہ شفٹ کر رہا ہے, نہ مذاکرات مشروط ہیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھنا چاہیے اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بڑھنا چاہیے, جس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اچھا سٹارٹ دے دیا. اور یہ چیزیں 2+2 4 کی بنیاد پر ہونی چاہیے. 2+2 4 کی بنیاد پر چیزیں ہوں گی اور بہتری کی طرف ہی جائیں گی. اس نے ہر آئے دن ایکسپوز ہونا ہے. پہلے یہ کہتا تھا بیٹھوں گا نہیں, پھر کہتا تھا فارم 47 کیا ہے, پھر میں ان کے ساتھ تسلیم نہیں کروں گا, یہ اس اسمبلی کو نہیں مانتا, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. یہ اسمبلی بھی مان چکا ہے, یہ مذاکرات بھی کرے گا, یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا بھی صحیح, یہ ہر کام کرے گا, اور اس کی یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اصل چیز ہے جو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ اس کی اپروچ ٹھیک ہے, ان کو سوچنا چاہیے. چھوڑ دیں ہمیں, چھوڑ دیں سندیلا صاحب کو, آپ کو بھی, وہ خود ذرا بیٹھ کے دھیمے طریقے کے ساتھ رات کو بیٹھ جائیں اور اس کے واٹس ایپ گروپس اور ان سے نکل کر تھوڑا اپنے دماغ کو بھی, اس کو جو کھوپڑی اوپر ہے اس کو استعمال کر کے سوچیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کر کیا رہا ہے. ان کو خود بخود جواب مل جائے گا کہ کیا ان کی سپورٹ کرنا اس کو بنتی ہے. اگر ملک کے لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی سوچنا چاہیے کہ یہ شخص اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تمام وہ کام کر رہے ہیں جس میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ ملک کو اہمیت سمجھتے ہوئے چلیں گے, آپ کے بچے, آپ کی نسلیں, آپ کے گھر یہاں ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا وطن امریکہ ہی رہے گا یا کہیں اور؟ تو یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور لوگ ایسا سوچتے بھی ہیں. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں, میں اکثر اپنے ویلاگز اور پروگرام میں کہتا ہوں, بلکہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان ملینز کی تعداد میں باہر ہیں, اور اس کے جو فالوور ہیں وہ شاید 5 7 10 15 20 ہزار ٹوٹل پوری دنیا میں ملا کے ہوں گے. وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ ایک لمبے ٹائم کے لیے, اور ماشاء الحمدللہ آپ جس طرح مطلب کہ یہ باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے. سلامت رہیں, خوش رہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. آمین. تھینک یو بہت ویری مچ. شکریہ, بہت شکریہ سر. السلام علیکم. تھینک یو خرم بھائی, تھینک یو, وعلیکم السلام.